House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan, and consequently he should cease to hold office under Clause 4(a)(b). Now I request the members who wish to vote in favor of the resolution be moved may say aye on the and move to the lobby on my left side. You will move on the lobby on the left side which says ayes. And if there is anybody who wants to vote the other lobby, please, if you start moving. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा जेल गुजारी है और वो आज़ाद अदलिया की तहरीक के अंदर मैं जेल में गया, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा उसकी बुनियाद इंसाफ पे होती है, और जो इंसाफ के गार्डियन होते हैं वो आपकी अदलिया होती है। तो मैं ये कहते हुए मुझे अफसोस हुआ, और अफसोस क्यों हुआ मैं ये अपनी कौम के सामने वाज़ेह कर दूं। जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, अफसोस इसलिए हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोग की थी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5, यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि एक बाहर से मुल्क आपके अंदर एक गवर्नमेंट को उसके खिलाफ साजिश करके उसको गिराता है। तो इसके ये इतना सीरियस एलिगेशन थी कि मैं चाहता था कि इसकी कोई प्रोब हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है और इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं हुई। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ कि उतनी जल्दी जितना फैसला आया, जो 63A यानी कि जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे को पता है अब किस कीमत के ऊपर अपने ज़मीर बेच रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है ये? कौन सी दुनिया की जमहूरियत में इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है? और जो सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम है अदलिया, उससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम इसके ऊपर और कुछ नहीं तो सो मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये तो एक मजाक बन गया है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। क्योंकि ये तो कहीं इतने खुलेआम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे और बिक रहे हैं। और वो देखें अभी जो पंजाब में हो रहा है, कभी वो अवारी के अंदर लोग बंद हैं जनाब, उनको निकल रहा है गार्ड्स। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। लेकिन इससे जो सबसे तकलीफ दह चीज़ है कि देखिए, एक कौम जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल की उम्र से कम है, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर को आप अगर गाइड नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी अखलाकियात को उठाएंगे नहीं, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो वो भी ये समझेंगे कि अगर मुल्क के जो लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अगर रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं? यानी ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। और ये पहले भी यही शरीफ बरादरान ने शुरू की थी चांगा मांगा, आज से कोई 30-32 साल पहले उनको खरीदना, और तब से सियासत और नीचे गई है कि जैसे लोगों को ये पता चला कि ये बिक रहे हैं, लोगों से वोट लेके आ रहे हैं कि हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, वहां जाके लोगों की वोट लेके अपने ज़मीर बेच रहे हैं, और फिर रिजर्व सीट्स वाले बिक रहे हैं। रिजर्व सीट्स तो एक तोहफा देती है एक पार्टी किसी को, वो बिके हुए हैं, वो खुलेआम बिक के और वो दूसरी तरफ गए हुए। तो
میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے، لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے۔ تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے، ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے، یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں، میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے، نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں۔ وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا۔ آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی۔ یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا، قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف۔ اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے۔ سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی۔ تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے۔ کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے، لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ۔ اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔
لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ، اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں، اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے، کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب پتا تھا، تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے، کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے؟ ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں؟ اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا، اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی، عمران خان کی تو ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی، اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے پیسے لے، وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا، بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر